हिजरत मदीना के सफर के 1 साल बाद यानी 2 हिजरी में अबू सुफियान एक काफिला लेकर जा रहा था और उस काफिले में कोई 500 सोने के सिक्के और बहुत सा कीमती सामान था। लेकिन एक मसला था, मदीना। अबू सुफियान को अपना काफिला मक्का ले जाने के लिए मदीना से गुजरना लाजमी था और मदीना में मुसलमान उस काफिले को लूटने के लिए तैयार बैठे थे। फिर अबू सुफियान ने सोचा कि एक मिनट, मुसलमान काफिला लूट रहे थे, मुसलमान कैसे काफिला लूट सकते हैं, वो भी रमजान के महीने में। दरअसल जंग बदर से पहले जब मक्का वाले मुसलमान हिजरत करके मदीना जा रहे थे तो उनके पास उन कपड़ों के सिवा और कुछ नहीं था जो वो पहन कर आए थे, क्योंकि कुरैश मक्का ने उनको तकलीफ पहुंचाने के लिए उनकी जायदादें और जमीन बेच दी थी और उस काफिले में ज्यादातर वही सामान मौजूद था जो उनसे छीन लिया गया था। तो मुसलमान काफिला नहीं लूट रहे थे बल्कि अपने लूटे हुए सामान वापस ले रहे थे। अबू सुफियान जो उस काफिले का सरबराह था, उसको फिक्र थी कि मुसलमान उसे छोड़ेंगे नहीं, तो उसने अपना रास्ता बदला और मक्का में अबू जहल के पास पैगाम भेजा कि मदद भेजे। जब वो कासिद मक्का पहुंचा तो उसने अपने ऊंट के कान और उसका नाक काट दिया और उसने अपने कपड़े फाड़कर जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। ये उस जमाने में एक इमरजेंसी जाहिर करने का एक तरीका था और इधर मुसलमान उस काफिले को रोकने के लिए पहले ही निकल चुके थे। अबू जहल ने उस कासिद से पूछा कि कितने लोग हैं, तो उस कासिद ने बोला तकरीबन 313। तो अबू जहल ने बोला हम 1000 लोग लेकर जाएंगे। फिर अबू जहल ने पूछा कि उनके पास घोड़े कितने होंगे, तो उस कासिद ने बोला तकरीबन 2 घोड़े होंगे। तो फिर अबू जहल ने बोला कि हम 100 घोड़े लेकर जाएंगे। फिर अबू जहल ने पूछा कि उनकी फौज में ऊंट कितने होंगे, तो उस कासिद ने बोला तकरीबन कोई 70 ऊंट होंगे। तो फिर अबू जहल ने कहा हम 170 ऊंट लेकर जाएंगे। अबू सुफियान मेन रास्ता छोड़कर मक्का पहुंच गया था और अब लड़ाई की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि काफिला तो बच गया था। The caravan is safe, so there is no need to fight. Not fight? लेकिन अबू जहल ने कहा कि अगर वो काफिला बच भी गया तो हम फिर भी मुसलमानों पर हमला करेंगे, क्योंकि उनके एक आदमी को मारने के लिए हमारे पास 3 आदमी होंगे। जंग से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को बदर, जो मदीना के करीब एक मुकाम का नाम है, उसके पहले कुएं के पास रुकने का हुक्म दिया। एक सहाबी ने आकर पूछा, या रसूल अल्लाह, ये जगह आपने अल्लाह के हुक्म से मुंतखब की है या मशवरे से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो हमने मशवरे से मुंतखब की है। उस सहाबी ने कहा, अगर हम के पड़ाव डालें, पानी भी ज्यादा है और हम दुश्मनों को कुओं पर कब्जा करने से रोक सकेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मशवरा बहुत पसंद आया और आधी रात को पूरी फौज आगे जाकर मुंतकिल हो गई। अगले दिन जब अबू जहल की फौज सामने आई तो मुसलमानों से 3 गुना बड़ी फौज थी। उतबा जो मक्का का एक अमीर तरीन ताजिर था, वो अपने भाई और बेटे के साथ आगे आया और मुसलमानों से चैलेंज किया कि क्या कोई है जो हमसे आकर लड़ सके। तो मदीना के 3 अंसार साहबा लड़ने के लिए आगे आए। तो उतबा ने बोला, ये कौन है? हमें अपने भाइयों के साथ काटनी है जिन्होंने अपने आबाओ अजदाद के दीन से गद्दारी की। फिर हजरत हमजा और हजरत उबैदा और आखिर में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु लड़ने के लिए आगे आए और जंग शुरू हो। हजरत उबैदा जख्मी हुए लेकिन उतबा और उसके भाई और बेटे कत्ल हो गए। उतबा का बेटा हुज़ैफा जो मुसलमानों की फौज में शामिल था, उसके सामने उसका वालिद, चाचा और भाई कत्ल कर दिए गए, लेकिन वो फिर भी मुसलमानों के लश्कर में शामिल रहा। मुसलमानों को मालूम था कि उनके दुश्मन की फौज बहुत बड़ी है, तो उन्होंने एक डिफेंसिव हिकमत अमली इख्तियार की। मुसलमानों ने कहा कि हम अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, तुम लोग आकर हमला करो। तो फिर अबू जहल ने फुल फ्लैज हमले का हुक्म दिया, क्योंकि अबू जहल को लगा कि ये काम सिर्फ चंद मिनटों का होगा, लेकिन ऐसा कुछ न था। आहिस्ता आहिस्ता कफ्फार की फौज पीछे हटने लगी और परेशान हो गई कि ये इनके साथ हो क्या रहा है। आहिस्ता आहिस्ता एक मुसलमान के बदले 5 काफिर कत्ल हो रहे थे, तो कफ्फार की फौज पीछे हटने लगी। तो फिर वो परेशान होकर बोले कि हम उनसे 3 गुना ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी हम उनको अपनी जगह से हटा नहीं पाए। इसी दौरान मुसलमानों ने अपनी सफें बदली और फ्रेश मुजाहिदीन को आगे कर दिया। अबू जहल ने दोबारा फुल फ्लैज हमले का हुक्म दिया, लेकिन फिर वही हुआ। इस बार मुसलमान जवाबी हमला किया और कफ्फार की फौज बदर का मैदान छोड़कर हर तरफ भागने लगी। इसी दौरान अबू जहल जो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो 2 नौजवान मुसलमानों के हाथ मारा गया। मक्का के लोग फतह की खबर के मुंतजिर थे
क्योंकि पिछले 60 साल से कुरैश मक्का को कोई बड़ी शिकस्त नहीं हुई थी, क्योंकि कुरैश मक्का ने तकरीबन कोई 65 साल पहले अबराह की 60,000 की फौज को शिकस्त दी थी, और इसी वजह से पूरा अरब कुरैश को अपना लीडर मानता था। लेकिन अब मक्का की कुरैश सिर्फ और सिर्फ 313 मुसलमानों के हाथ हार गए। एक मशहूर मगरबी मौरख लिखता है कि जंग बदर से पहले अरब के लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कमजोर आदमी समझते थे, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके अपने लोगों ने ही निकाल दिया था और वो दूसरों से मदद मांगते फिरते थे। लेकिन जंग बदर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम बादशाह और फौजी हिकमत अमली के माहिर के तौर पर सामने आए, क्योंकि उन्होंने अपनी फौज से 3 गुना बड़ी फौज को शिकस्त दी थी। कई इस्लामी किताबों में लिखा है कि अल्लाह ताला ने इस जंग में मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्तों को भेजा। फजह खबर लेकर जब मुसलमान मदीना पहुंचे तो हर तरफ खुशी और जश्न का माहौल बन गया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर में दाखिल हुए तो उनको पता चला कि उनकी सबसे अजीज बेटी हज़रत रुक़य्या रज़ियल्लाहु अन्हा इंतकाल कर गई हैं। ये बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद सदमा हुआ, लेकिन उन्होंने मुसलमानों की खुशी और जश्न को बरकरार रखने के लिए अपने गम का इजहार किसी से नहीं किया। लेकिन ये जश्न ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकता था, क्योंकि इस बार अबू सुफियान ने पूरे अरब से 3,000 की फौज तैयार की और मुसलमानों से बदला लेने का फैसला किया। They are gathering. Every young man with a sword is on his way to Mecca. बदर में मुकम्मल शिकस्त के बाद कुफार मक्का ने एक बार फिर 3,000 की फौज तैयार की और मुसलमानों पर अटैक के लिए रवाना हुए। लेकिन मुसलमानों ने भी मदीना के डिफेंस के लिए 1,000 सहाबा की आर्मी तैयार की। एक बार फिर वही बदर वाली सिचुएशन थी। कुफार की फौज मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा थी, लेकिन इस बार कुफार मक्का में एक ऐसा शख्स था जो यंग और स्मार्ट था, और उसका नाम था खालिद बिन वलीद। मदीना के अंदर रहकर जंग करने की तजवीज दी गई, लेकिन ज्यादातर साहबा ने मशवरा दिया कि मदीना से बाहर यानी ओपन जंग होनी चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ओपिनियन छोड़कर मेजॉरिटी की बात मानी और 1,000 साहबा को लेकर जंग के मैदान में निकल पड़े। यह आर्मी 3 ग्रुपों में डिवाइड की गई और सिर्फ 100 साहबा के पास ही आर्मर और शील्ड थी और मुसलमानों के पास सिर्फ 50 घोड़े थे, जबकि कुफार की आर्मी नंबर और वेपन्स के मामले में मुसलमानों से स्ट्रॉन्ग थी। कुरैश मक्का बहुत ही मुकाम पर पहुंचा जिसकी लीडरशिप अबू सुफियान कर रहा था। लेफ्ट साइड पर अबू जहल का बेटा और राइट साइड पर 300 घोड़ेबाजों के साथ खालिद बिन वलीद था। जब मुसलमान बहुत ही मुकाम पर पहुंचे तो सबसे बड़े मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अबी ने कहा कि ये तो खुदकुशी है, हम नहीं लड़ेंगे, और अपने 300 साथियों के साथ अलग हो गया। अब मुसलमानों की तादाद सिर्फ 700 रह गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 आर्चर्स यानी तीरंदाजों को पहाड़ पर तैनात किया और सख्त ऑर्डर दिया कि अगर तुम लोग देखो कि हम जंग जीत रहे तब भी अपनी जगह न छोड़, और अगर हम हार जाएं और परिंदे हमारा गोश्त नोच रहे हो तब भी अपनी जगह न छोड़ना। जंग शुरू हुई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुफार के फेमस फाइटर को खत्म कर दिया और फिर हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके भाई को खत्म कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों का प्रेशर कुरैश मक्का पर बढ़ गया और कुरैश मक्का के लोग मैदान जंग छोड़कर भागने लगे। ये देखकर पहाड़ पर मौजूद 50 में से 41 तीरंदाज जीत की खुशी में पहाड़ से नीचे उतरे और माल गनीमत जमा करने लगे। बस यही वो लम्हा था जिसका खालिद बिन वलीद इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पहाड़ के पीछे से फुल स्पीड अटैक कर दिया और जंग का पूरा सीन चेंज कर दिया। मुसलमान जो फतह के बहुत करीब थे अचानक दुश्मन के घेरे में आ गए। कई सहाबी शहीद हुए और हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु वहशी नामी गुलाम के हाथों शहीद हो गए। उसी दौरान एक खबर फैली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। इससे मुसलमानों के हौसले मजीद कमजोर हो गए। ये खबर तब फैली जब दुश्मनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप पर यानी खेमे पर अटैक किया। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ 9 सहाबा मौजूद थे। उनमें से हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी जान की बाजी लगाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लिया। मुसलमान किसी तरह पीछे हटे और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर पहाड़ पर चढ़ गए। यहाँ से मुसलमानों ने एक नई फॉर्मेशन तैयार की और
فائٹ کے لیے پوزیشن لے لی. اب ابو سفیان کے گھوڑے تو پہاڑ پر چڑھ نہیں سکتے تھے اور اگر وہ پیدل جاتے تو مسلمانوں کے اوپر تیر بسا دیتے. یہ دیکھ کر ابو سفیان نے کہا بس اتنا بہت ہے اور اس نے واپس جانے کا فیصلہ کیا. لیکن جانے سے پہلے اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ یہ تم بول رہے ہو وہ سن رہے ہیں. یہ سن کر ابو سفیان بہت غصے میں تھا کیونکہ اس جنگ کا مقصد ہی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا اور مدینہ پر قبضہ کرنا. لیکن ان دونوں آبجیکٹیو میں سے کوئی ایک بھی پورا نہ ہو سکا اور ابو سفیان واپس چلا گیا. یہ جنگ بعض لوگوں کے لیے مسلمانوں کی ہار تھی، لیکن ریالٹی میں تو یہ کفار کا کوئی بھی مین گول پورا نہیں ہوا. اس جنگ سے مسلمانوں نے ایک بہت بڑا سبق سیکھا کہ کبھی بھی اپنے لیڈر کے خلاف نہیں جانا، اور یہی سبق آگے جا کر مسلمانوں کی بڑی بڑی فتوحات کا باعث بنا. اگرچہ مکہ کی آرمی واپس چلی گئی، لیکن ابو سفیان نے اگلے سال کے لیے 10,000 کی فوج تیار کرنا شروع کر دی تاکہ وہ مدینہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکے. مکہ سے ہجرت 5 سال گزر چکے تھے اور اسی دوران مسلمان دن بہ دن مضبوط ہو رہے تھے. ریڈ روٹ ٹو سیریا مسلمانوں کے قبضے میں تھا. غزوہ بدر میں فتح اور احد کی جنگ میں بچاؤ نے مسلمانوں کو ایک ریجنل پاور یعنی علاقائی طاقت بنا دیا تھا. مدینہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ مکہ کی اکانومی کا راستہ 5 سال سے کٹ چکا تھا. مکہ کا سردار ابو سفیان ایک ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ وہ مکمل طور پر مسلمانوں سے نجات حاصل کر سکے. اسی دوران مدینہ سے نکالے گئے 2 یہودی قبائل بنو نذیر اور بنو قینقاع ابو سفیان کے پاس آئے اور مسلمانوں کے خلاف ایک مشترکہ حملے کی تجویز دی. ان قبائل کو معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے مدینہ سے نکالا گیا تھا اور وہ خیبر کے علاقے میں جا کر آباد ہو چکے. ان کا مقصد تھا کہ وہ مدینہ سے مسلمانوں کو ختم کر اپنی زمینیں واپس حاصل کر لیں. یعنی قریش اور یہودی قبائل کا مقصد ایک ہی تھا، اس لیے وہ اکٹھے ہو گئے. جیسے جیسے یہ سازش آگے بڑھی تو اور بھی عرب قبائل اس اتحاد میں شامل ہو گئے اور یوں عرب کے مختلف قبائل مل کر ایک فوج بن گئی جسے عربی میں احزاب کہا جاتا ہے. اور اس لیے اس جنگ کو جنگ احزاب یعنی جنگ خندق کہا جاتا ہے. عرب کی ہسٹری میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ بہت سارے قبائل مل کر اسے کے خلاف نکلے ہوں. یہ مسلمانوں کے لیے بہت خطرناک تھا کیونکہ اب وہ پورے عرب کی فوج کے سامنے کھڑے ہوئے. قریش نے 4,000 کی فوج تیار کی اور نورن قبیلہ غطفان انہوں نے 3,000 کی فوج بھیجی اور دیگر قبائل مل کر کل تعداد 10,000 ہو چکے تھی. 10,000 پتہ ہے 10,000 کتنے ہوتے ہیں؟ اس وقت مدینہ کی آبادی کل ملا کر بھی بچے بوڑھے عورتیں سب ملا کر بھی ٹوٹل 10,000 نہیں تھی. ابو سفیان کا پلان یہ تھا کہ قریش ساؤتھ سے اور غطفان نارتھ سے آگے بڑھیں گے اور یوں وہ مل کر مدینہ پر حملہ کریں گے. جب مسلمانوں کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے فوری طور پر مسجد نبوی میں ایک ایمرجنسی میٹنگ بلا لی تاکہ ڈیفینسو اسٹریٹجی اختیار کر لی جائے. کسی کے پاس بھی کوئی کلیئر راستہ نہ تھا. تبھی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ایک خندق کھودی جائے. کیونکہ ان کا تعلق فارس سے تھا تو اس لیے ان کو ٹرینچ وار جو خندقیں کھود کے لڑی جاتی ہیں ان کا تجربہ تھا جو کہ مسلمانوں کو نہ تھا. مدینہ 3 طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا اور صرف شمال یا نارتھ کی طرف سے حملہ ممکن تھا. اس لیے نارتھ کی طرف ٹرینچ کھودنے کا فیصلہ کیا گیا. مسلمانوں کے پاس صرف 1 ہفتہ تھا اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام صحابہ خندق کی کھدائی میں مصروف ہو گئے. سخت گرمی، بھوک اور تھکن کے باوجود مسلمانوں نے دن رات کام کیا. آخرکار 6 کلومیٹر لمبی خندق وقت پر تیار ہو گئی. جب ابو سفیان کی فوج مدینہ پہنچی تو وہ خندق دیکھ کر رک گئے اور یوں دشمن نے خندق کے ساتھ محاصرہ شروع کر دیا. مسلمان بھی خندق کے پیچھے اپنے پوزیشن پر آ گئے اور یوں دفاع کی تیاری کرنے لگے. مدینہ کی تمام عورتوں اور بچوں کو مضبوط قلعوں اور عمارتوں میں محفوظ کر دیا گیا. مدینہ کے ساؤتھ میں ایک آخری یہودی قبیلہ بنو قریظہ جس کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا. شروع میں تو وہ نیوٹرل رہا لیکن بعد میں دشمن کے بہکاوے میں آ کر وہ ان کے ساتھ مل گیا. اب مسلمان دونوں سائڈ سے خطرے میں تھے.
باہر سے قریش اور اندر سے بنو قریظہ۔ ایک موقع پر دشمن کے 2 جاسوس ایک ایسے قلعے پر چڑھنے کی کوشش کی جہاں عورتیں محفوظ تھی، تو ان میں سے ایک عورت نے جاسوس کو قتل کر دیا، اور یوں دشمن کو لگا کہ یہ سارے قلعے محفوظ ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی، اور اس غلط فہمی کا فائدہ مسلمانوں کو ہوا اور بنو قریظہ نے حملہ مؤخر کر دیا۔ مسلمانوں نے فوری طور پر ایکشن لیا اور غزو کرنے والی ٹیمیں تشکیل دیں اور مدینہ کی عورتوں کو تلوار سنبھالنے کی تجویز دی۔ ٹرینچ پر محاصرہ جاری رہا اور روزانہ تیر اندازی ہوتی۔ کبھی کبھار دشمن ٹرینچ یعنی خندق پار کرنے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن فوراً قتل کر دیا جاتا۔ ان سخت حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا غطفان کو آفر دی کہ اگر وہ واپس چلے جائیں گے تو انہیں مسلمانوں کی آمدنی کا 1/4 حصہ دیا جائے گا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا جو کہ سیکریٹلی مسلمان ہو چکے تھے۔ وہ دشمن کے قبائل میں بہت ریسپیکٹڈ تھے۔ انہوں نے قریش، بنو قریظہ اور دیگر قبائل کے درمیان مسٹرسٹ پیدا کر دیا۔ بنو قریظہ نے قریش سے مطالبہ کیا کہ اگر وہ واقعی اٹیک کرنا چاہتے ہیں تو کچھ لوگ ہوسٹیج کے طور پہ دے، لیکن قریش نے انکار کر دیا اور یوں اتحاد میں درار آ گئی۔ 5 ہفتے گزر چکے تھے۔ گرمی، بھوک اور تھکن نے دشمن کو بھی کمزور کر دیا تھا۔ پھر ایک رات خطرناک طوفان آیا اور تیز ہواؤں نے دشمن کے ٹینٹ اور کھانے پینے کا سامان سب تباہ کر دیا۔ مسلمان ایک قریبی پہاڑ پر تھے جہاں وہ محفوظ تھے، لیکن دشمن کے ٹینٹس ٹوٹ چکے تھے۔ اتحاد تو پہلے ٹوٹ چکا تھا اور اب سامان کی تباہی دیکھ کر ابو سفیان نے محاصرہ توڑنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح جب مسلمان سو کر اٹھے تو انہیں خوشخبری ملی کہ ابو سفیان ہار مان چکے۔ پورے عرب کو شکست دینے کے بعد مسلمانوں کا نقصان صرف 5 افراد۔ قریش کا عزت و وقار ختم ہو چکا تھا اور اب ان کی تجارت بھی ختم ہو چکی تھی، اور اب جزیرہ عرب پر ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی اور وہ تھی اسلام۔ خندق کی جنگ جیتنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تو اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن مکہ والوں نے ان کا راستہ روک لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمبیسڈر سے کہا کہ ہم صرف اور صرف عمرہ کرنے آئے ہیں۔ وہ بندہ واپس گیا اور مکہ والوں سے کہا کہ میں نے روم کے بادشاہ کیسر کو دیکھا ہے، اور ایران کے بادشاہ کسرا کو دیکھا ہے، اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو دیکھا ہے، لیکن میں نے محمد جیسا بادشاہ آج تک نہیں دیکھا۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو لوگ اس پانی کا قطرہ تک زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ ایسے آدمی اور ایسے فالوور سے لڑنا امپوسیبل ہے۔ میں تو کہتا ہوں ان کی بات مان لو، لیکن آف کورس انہوں نے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم جاؤ اور ان سے بات کرو، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا کوئی بھی رشتہ دار اتنا مضبوط نہیں ہے مکہ میں جو میری پروٹیکشن کر سکے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو عدی سے تھا، اتنا سٹرونگ نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجیں، کیونکہ حضرت عثمان کا تعلق بنو امیہ سے تھا، اور بنو امیہ قریش کی سب سے سٹرونگ اور سب سے مالدار فیملی تھی، اور آگے جا کر اس فیملی نے آلموسٹ 100 سال تک مسلمانوں پر حکومت کی تھی، اور آج تک مسلمانوں کی سینٹرلائز سب سے بڑی امپائر وہ بھی یہی امیہ امپائر تھی، اور آج تک مسلمانوں کا سب سے بڑا بادشاہ جس نے سب سے زیادہ لینڈ پر حکومت کی ہو وہ بھی اسی خاندان سے تھا، جس کا نام تھا ولید بن عبد الملک۔ ان کی سٹوریز پھر کبھی کریں گے تو سبسکرائب۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نیگوشیٹ کرنے مکہ گئے، لیکن اس میں ان کے کافی دن گزر گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اس زمانے میں ایمبیسڈر کو قتل کرنا جنگ کا اعلان کرنے جیسا تھا۔ اس افواہ کی وجہ سے سارے صحابہ جمع ہوئے اور ایک درخت کے نیچے جس کا نام رضوان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی بیعت لی اور کہا کہ ہم مر جائیں گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ بٹ دیٹ واز آل مس انڈرسٹینڈنگ، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بالکل صحیح سلامت واپس آ گئے، لیکن اس سے مکہ والوں کو ایک اسٹرانگ سگنل گیا کہ اب یہ لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اتنے ٹینس سچویشن اور کنفیوژن میں آخرکار مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہوا۔ نمبر 1، مسلمان اس سال نہیں بلکہ اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے۔ نمبر 2،
کہ 10 سال تک مسلمان اور کافروں کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہو. نمبر 3, اگر مدینہ سے کوئی آدمی مکہ جائے اسلام چھوڑ کر تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا, لیکن اگر مکہ سے کوئی آدمی مدینہ جائے گا اسلام قبول کر گئے تو اسے واپس کرنا ہوگا. کسی بھی صحابی کو یہ ایگریمنٹ منظور نہیں تھا, کیونکہ اس میں تو کلیئرلی لکھا تھا کہ مکہ والے بدماشی کر رہے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے صحابیوں کی رائے پیچھے کر اس ایگریمنٹ پر مہر لگا دی, اور جو بندہ مکہ والوں کی طرف سے اس ایگریمنٹ پر سائن کر رہا تھا اس کا اپنا بیٹا مکہ سے بھاگ کر اسلام قبول کر کے یہاں آ گیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا. یہ صحابی ابو جندل روتے رہے, چیختے رہے کہ مجھے ان ظالموں کے پاس واپس مت بھیجو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا. پھر لوگ مکہ سے مدینہ آتے رہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو واپس بھیج دیا. ایک بار ایک عورت مکہ سے مدینہ آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس نہیں کیا, کیونکہ مکہ والوں نے اس معاہدے میں ایک بہت بڑی غلطی کی تھی, کیونکہ اس معاہدے میں لکھا تھا کہ اگر کوئی آدمی مکہ سے مدینہ آئے تو اسے واپس کیا جائے گا. عورت کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا, اس لیے جب بھی کوئی آدمی اسلام قبول کر مدینہ جاتا تو اسے واپس کیا جاتا, لیکن جب کوئی عورت آتی تو اسے خوشی سے رہنے دیا جاتا. یہ نظام چلتا رہا. آخرکار ایک آدمی آیا, ابو بصیر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی واپس کر دیا. وہ کسی طرح وہاں سے بھاگ کر مکہ اور مدینہ دونوں کو چھوڑ کر ادھر ان دا مڈل آف نو ویئر رہنے لگا. آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے لگے, لیکن انہیں مدینہ سے واپس بھیج دیا جاتا. لیکن وہ مدینہ اور مکہ دونوں کو چھوڑ کر ادھر ابو بصیر کے ساتھ رہنے لگے, اور اسی طرح وہاں ایک پورا ٹاؤن آباد ہو گیا. ان کی لوکیشن اتنی پرفیکٹ تھی کہ مکہ اور شام کے درمیان جو ٹریڈ کا راستہ تھا بالکل اس کے ساتھ تھی. تو انہوں نے پھر مکہ والوں سے اپنا بدلہ لینا شروع کر دیا, اور اس طرح مکہ والوں کا بلینز اور ملینز نقصان ہونے لگا. آخرکار مکہ والوں نے تنگ آ کر اس ایگریمنٹ کے 3rd پوائنٹ جو انہوں نے خود بڑی خوش اور پاورفل ہو کر کہا اس کو ختم کرو, اور کہا جب بھی کوئی شخص مکہ سے مدینہ جائے تو پلیز اسے اچھی طرح رکھو. اور آہستہ آہستہ یہ معاہدہ ان کے گلے میں پھنسنے لگا. معاہدے کا دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے عرب سے باہر دنیا کے باقی بڑے امپائر سپر پاور کو اسلام کی دعوت دی. پہلا لیٹر گیا حبشہ, آج کے زمانے میں ایتھوپیا, اور دوسرا لیٹر گیا رومن امپائر ہیراکلس, اور تیسرا لیٹر گیا ایران کے بادشاہ خسرو کو. آج کے زمانے میں تو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑی بات تھی, لیکن اس زمانے میں ان بادشاہوں کے لیے ایسا تھا کہ آج پاکستان کے چھوٹے سے گاؤں سے کوئی لیٹرز لکھے ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ. لیکن ڈفرنس آج اور اس زمانے میں یہ تھا کہ اس زمانے کے کرسچنز اور یہودیوں کو پتہ تھا کہ بہت جلد ایک پیغمبر یعنی مسنجر آنے والا ہے. حبشہ کا بادشاہ نجاشی جو کرسچن تھا اس نے تو اسلام قبول کر لیا تھا, لیکن رومن امپرر کو یہ بات بہت عجیب لگی, تو اس نے امپائر میں موجود کچھ قریش کے لوگوں کو بلایا, اور ابو سفیان بھی اس وقت رومن امپائر میں موجود تھا. تو ابو سفیان کچھ عربیوں کے ساتھ رومن امپرر کے محل میں پیش ہوا اور اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کے بارے میں بتایا. وہ بہت امپریس ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کے بارے میں سن کر. کہا کہ مجھے پتا تھا کہ بہت جلد ایک پیغمبر آنے والا ہے, لیکن وہ تم عربیوں میں سے ہوگا یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. اب سفیان نے وہاں سے باہر نکل کر اپنے لوگوں سے کہا کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رومن امپائر کا بادشاہ گھبرانے لگا ہے. یہ تو تھے دونوں کرسچن کنگڈمز, لیکن ایران کا بادشاہ ترسٹن پارسی تھے, یعنی آگ کو پوچھتے تھے. اس نے کہا کہ تم لوگ ڈیزرٹ سے آ کر مجھے سکھاؤ گے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. اس نے اس لیٹر کو پھاڑ کر پھینک دیا اور 2 لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے بھیجا. فٹلی انف کچھ دنوں بعد اس کے اپنے بیٹے نے اس کو پھاڑ مار دیا تھا. جب وہ 2 لوگ مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور کہا کہ جس بادشاہ نے تمہیں مجھے مارنے کے لیے بھیجا ہے اس کے اپنے ہی بیٹے نے اس کو مار دیا ہے. وہ سن کر بہت حیران رہ گئے اور واپس چلے گئے. اس طرح اسلام کا نام پورے عرب میں پھیلنے لگا, اور ویسے بھی 10 سال تک تو کوئی لڑائی ہونی نہیں تھی, اس لیے مسلمانوں نے اپنا دھیان مکہ سے ہٹا کر خیبر کی طرف کیا.
मदीना के नॉर्थ में एक इलाका था जिसका नाम था खैबर। ये वादी बहुत फर्टाइल थी और यहाँ सिर्फ यहूदी कबाइल रहते थे। इन यहूदियों के पास बहुत मजबूत किले थे। ये यहूदी हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते थे और अब वक्त था कि इन साजिशों को ख़त्म किया जाए। खंदक की लड़ाई भी इन यहूदियों की वजह से हुई थी और इन्होंने उस लड़ाई में बहुत बड़ा रोल अदा किया था। सुलह हुदैबिया से पहले यहूदियों पर हमला करना मुश्किल था, क्योंकि अगर मुसलमान यहूदियों पर हमला करते तो मक्का वाले उन पर हमला कर देते। 10 साल तक मक्का वालों से कोई लड़ाई नहीं होनी थी और अब ये बेस्ट मौका था यहूदियों से जान छुड़ाने का। खैबर अपने किलों और जरखेज जमीनों की वजह से पूरे अरब में मशहूर था। खैबर के बागात का फल और फसलों को एक्सपोर्ट करके जितना ही पैसा बनता था, यहूदी इन पैसों को अपने किलों में महफूज करते थे। मुसलमानों ने यहूदियों से जान छुड़ाने के लिए सीक्रेटली हमले की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन मदीना के मुनाफिकों ने पहले ही यहूदियों को इस फौज के बारे में बता दिया था कि भाई सिर्फ 1500 की फौज आ रही है, तुम लोग तो वैसे ही बहुत ज्यादा हो, आराम से हरा दोगे इनको। यहूदियों ने भी इस बात को बहुत लाइटली लिया और अगले दिन आम रूटीन की तरह जब वो अपने फसलों में काम करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि मुसलमानों की फौज उनकी तरफ आ रही है। वो ये देखकर बहुत हैरान रह गए और कहने लगे कि मोहम्मद आ रहा है, मोहम्मद आ रहा है, और वापस अपने किलों में चले गए। खैबर मदीना से 150 किलोमीटर की दूरी पर था और आज के ज़माने में ये गाड़ी पर जाएं तो तकरीबन 2-2.5 घंटे के अंदर पहुंचेंगे। खैबर के टोटल 8 किले थे, जिनमें से 5 बड़े किले थे और 3 नॉर्मल किले थे। मुसलमानों ने खैबर के पहले किले पर हमला किया जिसका नाम था नाइम। कई दिनों तक वो उस पर हमला करते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं उस आदमी के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है। झंडा देना यानी लीडर बनाना। सारे सहाबा इस उम्मीद में थे कि काश ये झंडा उन्हें मिले। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैंने कभी भी लीडरशिप की ख्वाहिश नहीं की सिवाय खैबर के उस दिन के। अगले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे बड़ी उम्र के सहाबा को छोड़कर एक 29 ईयर्स ओल्ड साहबी को, जिसका नाम था अली इब्न अबी तालिब, ये झंडा उनके हाथ में पकड़ाया और उन्होंने खुशी से वो झंडा पकड़कर कहा कि मैं अपनी आखिरी सांसों तक लड़ूंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, पहले तुम उन सबको इस्लाम की दावत दोगे, क्योंकि अगर कोई एक भी शख्स तुम्हारी वजह से इस्लाम कबूल कर लेता है तो वो इन तमाम ऊंटों से बेहतर होगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु सिपाही लेकर गए और खैबर के पहले किले पर हमला किया जिसका कमांडर था मरहब। ये मरहब पूरे अरब में अपनी ताकत की वजह से मशहूर था, मतलब इससे लड़ने को सोच भी नहीं सकता था। इसने आगे अगर मुसलमानों को चैलेंज किया तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे आए और उसको बहुत ही आसानी से। उस दिन के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पूरे अरब में एक ग्रेट वॉरियर के तौर पर मशहूर हो गए। इसी के साथ जंग शुरू हुई और यहूदी बहुत जोरों शोर से लड़े, क्योंकि वो भी अहले किताब हैं, उनके लिए जन्नत दोज़ख वाला कॉन्सेप्ट तो है। और ये जंग काफी देर तक चली, लेकिन आखिरकार यहूदी इस किले को छोड़कर चले गए और इस तरह खैबर का पहला किला फतह हो गया। अगला किला जो मुसलमानों ने फतह करना था उसका नाम था साब बिन मास। ये किला भी बहुत मजबूत था और मुसलमान इस किले को फतह करने 3 दिन तक लड़े, क्योंकि अगेन यहूदी बहुत जोर शोर से लड़े, लेकिन वो इस किले को भी छोड़कर भाग गए। इस किले से मुसलमानों को बहुत सारा खाना और वेपन्स मिले। अब यहूदी खैबर के तीसरे किले में मौजूद थे और मुसलमानों ने तीसरे किले की फतह के लिए उनके खाने पीने की सप्लाई बंद कर दी थी, लेकिन वो फिर भी उसे फतह नहीं कर पा रहे थे। एक दिन एक यहूदी जासूस जो यहूदियों की जासूसी करता था मुसलमानों के लिए, वो मुसलमानों के पास आया और उसने कहा कि खैबर किले बहुत पुराने हैं, यहूदियों ने इन किलों के नीचे सिगरेट हाथ से बनाए हुए हैं जिसके जरिए वो पानी
قلعے کے اندر لے کے آ رہے ہیں۔ پھر مسلمانوں نے جا کر وہ راستہ بند کر دیا اور کچھ دیر بعد یہودی قلعے سے باہر آئے، لیکن صحابہ کرام نے سب کو ختم کر دیا اور اس طرح یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ اور چوتھا قلعہ بھی بغیر زیادہ مزاحمت کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا اور یہودی چوتھے قلعے سے بھاگ کر پانچویں قلعے میں چلے گئے۔ پانچویں قلعے کو فتح کرنا امپوسیبل تھا کیونکہ وہ ایک پہاڑی پر بنا ہوا تھا اور صرف ایک راستہ تھا جس سے وہاں تک پہنچا جا سکتا تھا، لیکن وہ بھی بہت ہیوی سیکورٹی تھا اور اسی لیے یہودیوں نے اپنے عورتوں اور بچوں کو بھی اسی قلعے میں رکھا ہوا تھا، اور یہاں تک کہ ان کا مال، گولڈ، سلور، ایوری تھنگ اسی قلعے میں تھا۔ جب مسلمانوں کی بہت کوششوں کے بعد بھی یہ قلعہ فتح نہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، یعنی کیٹل پوز منجنی کے کا فل استعمال کیا اور یہودیوں پر بمباری شروع کر دی۔ بہت کوششوں کے بعد آخر کار قلعے کی ایک سائڈ کی دیوار گر گئی۔ یہ دیکھتے ہی مسلمانوں نے فل فلیج حملہ کیا اور یوں یہودی اپنی عورتیں، بچے، گولڈ، سلور سب چھوڑ کر اگلے قلعے میں چلے گئے۔ یہاں پر کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ آخری 3 قلعوں نے سرنڈر کر دیا، لیکن کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ 2 نے سرنڈر کیا اور ایک کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور جس قلعے نے لڑائی کی وہ بہت بڑا اور مضبوط تھا، اس کی دیواریں کہیں کہیں لیئر کی تھی اور ان دیواروں کے پیچھے سے یہودی تیروں کی بارش کرتے تھے۔ مسلمان 3 ہفتوں تک اس قلعے کا محاصرہ کرتے رہے اور آخر کار یہودی اس قلعے کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جب یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا تو اگلے 2 قلعوں نے لڑنے کی بجائے فوراً سرنڈر کر دیا اور امن کا معاہدہ کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو معاف کر دیا، لیکن ایک شرط رکھی کہ اب سے خیبر کی جتنی بھی پروڈکشن ہوگی اس کا آدھا حصہ مسلمانوں کو دینا ہوگا، اور یہودیوں نے بھی اس بات پر خوشی سے اگری کیا۔ خیبر سے مسلمانوں کو اتنا گولڈ اور پیسہ ملا کہ آج کے زمانے میں یہ ایسا تھا کہ پاکستان سے اچانک تیل دریافت ہو جائے، اور جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ آئے تھے ان سب نے بھی اپنا اپنا قرضہ اتار دیا۔ اس پوری جنگ میں صرف 15 مسلمان شہید ہوئے، لیکن 93 یہودی مارے گئے۔ یہ فتح صرف ایک ملٹری جیت نہیں تھی بلکہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھی، کیونکہ اس سے مسلمانوں کی ریاست قومی طور پر اسٹرانگ ہو گئی تھی۔ مسلمانوں کو ایک غریب کمیونٹی سے ایک پاورفل اور ریچ کمیونٹی بنا دیا تھا۔ سوال یہاں پر یہ تھا کہ عرب میں اتنے یہودی آئے کیسے اور یہ مدینہ کے ارد گرد کیوں رہتے تھے؟ فتح مکہ اسلامی تاریخ کے سب سے عظیم ایونٹس میں سے ایک۔ اس عظیم سٹی کی فتح سے تقریباً 2 سال پہلے مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہوا، صلح حدیبیہ۔ اس ایگریمنٹ میں لکھا تھا کہ 10 سال تک مسلمان اور قریش مکہ کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ باقی عرب ٹرائبس کو بھی یہ آفر دی گئی کہ وہ کس سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں، اور جب کسی ٹرائبس پر اٹیک ہوتا تو اس نے جس کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہوتی اس سے اپنا بدلہ لینے کا رائٹ ہے۔ لیکن اس کے کچھ مہینے بعد بنو بکر نام کا قبیلہ جو مکہ والوں کا دوست تھا، اس نے مکہ والوں کے لیڈرز کو اپروچ کرنا شروع کیا اور اس کا ارادہ تھا کہ بنو خزا پر اٹیک کرنا، اور ان کی بنو خزا سے بہت پرانی دشمنی چل رہی تھی اور بنو خزا مسلمانوں کی سائڈ پر تھا۔ تو ایگریمنٹ کے مطابق یہ اٹیک بالکل بھی الاؤ نہیں تھی، لیکن مکہ والوں نے بنو بکر کو رات کے وقت حملہ کرنے کا مشورہ دیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور صرف مشورہ نہیں بلکہ ویپنز اور سولجرز بھی دیے، اور پھر بنو بکر نے بالکل پلان کے مطابق رات کے وقت بنو خزا پہ اٹیک کر دیا۔ بنو خزا کے لوگ بہت سرپرائز ہو گئے اور اپنے ڈیفینڈ نہ کر سکے۔ کچھ لوگ اسی طرح بچ کر کعبہ کی طرف بھاگے، لیکن مکہ والوں نے ان کو وہاں پر بھی مار دیا۔ تو اس سے سب کو یہ کلیئر ہو گیا کہ مکہ والے بھی اس میں شامل ہیں۔ بنو خزا کے لیڈرز نے
پورے ایک ڈیلیگیشن مدینہ کی طرف بھیجا اور مدد مانگی. مسلمانوں نے بھی وعدہ کیا کہ وہ ان کا بدلہ ضرور لیں گے. جب مکہ والوں کو پتہ چلا کہ ان کا راز کھل چکا ہے تو انہوں نے بھی فوراً ایک ڈیلیگیشن مدینہ کی طرف بھیجا تاکہ یہ معاہدہ کنٹینیو رکھ سکے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان پر اعتبار نہیں کر سکتے تھے, اس لیے انہوں نے ان کو واپس بھیج دیا. اس کے کچھ ہفتوں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو تیار کرنا شروع کیا کیونکہ معاہدہ تو اب ختم ہو چکا تھا. اور پھر کچھ دنوں بعد 10,000 مسلمانوں کا لشکر مکہ کی طرف بڑھنے لگا, اور یہ آرمی اس وقت سب سے بڑی مسلمانوں کی آرمی تھی. اور اس طرح یہ فوج ایک ہفتے کے سفر کے بعد مکہ کی طرف پہنچ گئی. اور رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ہر مسلمان اپنے ہاتھ میں ایک مشال جلائے گا تاکہ رات کے اندھیرے میں یہ آرمی اور بھی بڑی لگے. اور بالکل ایسا ہی ہوا. یہ دیکھ کر ابو سفیان بہت گھبرا گیا اور وہ اسی رات مسلمانوں کے خیموں میں گیا تاکہ ایک بار اور پیس کا چانس مل سکے. لیکن وہ کنورس نہیں کر سکا, بلکہ ایک ٹوسٹ آیا. ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا. اگلا دن مکہ کی فتح کا دن تھا. مکہ ایک وادی میں لوکیٹڈ تھا. انٹری کے صرف 4 مین راستے تھے. مسلمانوں نے پلان کیا کہ چاروں طرف سے ایک ٹائم پہ داخل ہوں گے. اس سے مکہ والوں کے فورسز بکھر جائیں گے اور کسی بھی لیڈر کا بھاگنے کا راستہ نہیں بچے گا. پہلا گروپ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ, دوسرا گروپ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ, تیسرا گروپ حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ, اور چوتھا گروپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے انڈر تھا. تاکہ مکہ والے یہ فائٹ بیک نہ کر سکے, اس لیے ایک اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جو شخص بھی اپنے گھروں میں چھپ جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. پلیئرز آرڈر دیے کہ فائٹ تب کرنی ہے جب تم پر وہ حملہ کرے. جب یہ آرمی مکہ میں داخل ہوئی تو 3 گروپس بغیر کسی خون خرابے کے مکہ تک پہنچ گئے. لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے گروپ پر اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا, اس نے گھات لگا کر سورڈز اور ایروز سے حملہ کر دیا. مسلمانوں نے اپنے سیلف ڈیفenس کے لیے فائٹ بیک کیا اور اٹیکرز کو ختم کر دیا. اس جھڑپ میں 12 مکہ والے مارے گئے اور صرف 2 صحابہ شہید ہو گئے. اینڈ فائنلی پورا مکہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دروازے تک پہنچے تو انہوں نے کہا کہ چابی لاؤ. یہ چابی کافر عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس تھی جو کہ خانہ کعبہ کا دربان تھا. علی نے چابی مانگی تو انہوں نے وہ چابی نہیں دی, لیکن جب انہوں نے فورسفلی چابی لے کر خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی کوشش کی تو اللہ کا حکم آیا کہ چابی واپس کرو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً معافی مانگی اور چابی واپس دے دی. عثمان بن طلحہ نے اس واقعے سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان کے پاس رہے گی, اور آج بھی یہ چابی 1400 سال بعد بھی ان کے خاندان کے پاس. یہ وہ عزت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کو دی تھی. حضرت عثمان بن طلحہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں داخل ہو کر 360 بت توڑ دیے اور مکہ کو پیس کا شہر قرار دے دیا. بعد میں جب سب کچھ سیٹ ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سارے لوگوں کو کعبہ کے سامنے جمع کیا. اتنے تکلیف اور ظلم کے باوجود
ان سے بدلہ لینے کی بجائے انہیں معاف کر دیا اور صرف اتنا فرمایا کہ وہ فیوچر میں کبھی مسلمانوں کی گیمز نہیں جائیں گے۔ اس سے بہت سے مکہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا، لیکن کچھ سالوں بعد ایک مسلم حجاج بن یوسف نے مکہ پر ہی حملہ کر دیا، اس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے، تو سبسکرائب۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ چلے گئے اور مدینہ کو اسلامک ریاست کا کیپٹل بنایا گیا، لیکن کچھ لوگ اسلام کی اس طاقت کو اب بھی نہیں مان رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 کا لشکر تیار کرنا شروع کیا۔ یہ ایک ایسا لشکر تھا جس میں نئے مسلمان بھی شامل تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب تو ہر جنگ آسان ہوگی، اب انہیں کوئی نہیں ہرا سکتا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اگلا میدان حنین کا میدان تھا۔ ایک ایسی جنگ جو مسلمانوں کی زندگی میں سے سب سے خطرناک جنگوں میں سے ایک بننے والی تھی۔ جنگ حنین مسلمانوں کی زندگی کی سب سے خطرناک جنگوں میں سے ایک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ فتح کرنے کے بعد آس پاس کے کافر قبیلے بنو خوازن اور بنو ثقیف وغیرہ اب سمجھنے لگے کہ اب ان کی باری ہے۔ ان کافروں نے اپنا سارا مال، یہاں تک کہ عورتوں اور بچوں کو لے کر اوتاس نام کے ایک جگہ پر کیمپ لگا دیا، اور باقی کافر قبیلے بھی ان کی مدد کے لیے اوتاس میں جمع ہونے لگے۔ جب طائف کے لوگ بنو ثقیف بھی خوازن کے ساتھ مل گئے تو ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ اس آرمی میں تقریباً 14 سے 20,000 کافر شامل تھے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چل گیا کہ بنو خوازن اور بنو ثقیف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ بنو ثقیف یہ وہی بنو ثقیف ہے جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند سال پہلے طائف میں اسلام کی دعوت لے کر گئے تھے، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور انہیں کمزور سمجھا، اور انہیں اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے بھر رہے، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ اب جب یہ جنگ کی خبر ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 کا لشکر لے کر مکہ سے حنین کی طرف رخ کیا۔ اس سے کچھ سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر مکہ کے لیے تیار کیا تھا، اور اب 2,000 مسلمان جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے بھی اس آرمی کو جوائن کر لیا۔ مگر ان نئے مسلمانوں کو احد اور بدر جیسی جنگوں کی مشکلوں کا نہیں پتا تھا، اس لیے وہ کہنے لگے کہ ہم تو 12,000 ہیں، یہ جنگ تو ہم بہت آسانی سے جیت جائیں گے، اس لیے جیت فکس ہے۔ اور دوسری طرف مالک بن عوف جو بنو خوازن کی آرمی کا کمانڈر ان چیف تھا، اس نے کچھ کافروں کو مسلمانوں کی جاسوسی کے لیے بھیج دیا تاکہ وہ اسے مسلمانوں کی پوزیشن اور کنڈیشن کی خبر دیتے رہیں۔ اگلے دن فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو لائن اپ کیا۔ جب یہ آرمی چلتے چلتے حنین کی وادی میں پہنچی، حنین جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے جو 2 پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے، جیسے ہی مسلمان حنین کی وادی کراس کرنے لگے تو کافروں نے پہاڑ کے پیچھے سے تیر اور پتھروں کی بارش کر دی۔ طائف والے تیر اندازی میں اتنے پرو پلیئر تھے کہ ان کا ایک بھی تیر ضائع نہیں ہوا، اور کچھ ہی دیر میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ جب ان نئے مسلمانوں کو بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو وہ واپس مکہ کی طرف بھاگنے لگے۔ مسلمانوں پہ فل فلیج حملہ کیا، اینڈ اٹ سیمز لائک کہ مسلمان یہ جنگ ہار چکے ہیں۔ جب دھول اور مٹی سائڈ پہ ہوئی تو کافروں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں تلوار لیے
کچھ صحابہ کے ساتھ وہیں کھڑے ہیں اور پکار رہے ہیں, اے لوگو کہاں جا رہے ہو, واپس آؤ, میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری سے اتر کر خود ہی کافروں کو مارنا شروع کر دیا. یہ دیکھ کر پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس علیہ السلام ہوں زور زور سے پکارنے لگے, اے ایمان والو تم کہاں ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو. حضرت عباس علیہ السلام کی آواز سن کر ایسا ایسا مسلمانوں کے احساس میں لگا کہ اگر وہ آج ہی جنگ چھوڑ کر بھاگتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ ایک قدم ہی جنگ سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے. اور پھر چاروں طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کر مسلمان جنگ میں واپس آنے لگے اور فل جوش کے ساتھ کافروں کو مارنے لگے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے گھیر لیا تو کچھ صحابہ آگے آ کر ان کا ڈیفنس کرنے لگے, مگر سب میں سب سے بریو اور سب سے تیز اور سب سے طاقتور مقابلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا. اور تھوڑی دیر میں مسلمانوں نے کافروں کو پیچھے دھکیلنا شروع کیا اور پھر مسلمانوں نے کافروں کا پیچھا کرنا شروع کیا اور بہت سارا مال غنیمت حاصل کر لیا. اس مال غنیمت میں تقریباً 6000 قیدی, 24000 اونٹ اور بہت ساری دولت یعنی سونا اور چاندی وغیرہ, کیونکہ اس جنگ میں کافر اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی لے کے آئے تھے. مالک بن عوف جو خواتین کا کمانڈر ان چیف تھا وہ اپنے لوگوں کو لے کر پیچھے بھاگا اور طائف میں جا کر ایک قلعے میں چھپ گیا جہاں انہوں نے 1 سال کا فوڈ جمع کیا ہوا تھا. یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور طائف کے قلعے کا محاصرہ شروع کر دیا. یہ محاصرہ کافی لمبے عرصے تک چلا, لیکن جب یہ لگنے لگا کہ ان کافروں سے اب لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا کہ اب وہ ان کافروں پہ اپنا اور ٹائم ضائع نہیں کریں گے, کیونکہ وہ اب مسلمانوں کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے. اس لیے وہ واپس چلے گئے. جب مسلمان واپس جا رہے تھے تو کچھ مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جب ہم واپس جا رہے ہیں تو ان طائف والوں کے لیے کوئی بدعا تو کریں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی, اے اللہ طائف والوں کو مسلمان بنا کر میرے پاس بھیج. پھر مسلمان واپس مکہ پہنچ گئے. اس جنگ کے بعد مکہ کے آس پاس کے قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا, اور جب بنو ثقیف نے یہ دیکھا کہ یہ سب قبیلے اسلام قبول کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی بنا کسی مشکل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا. یہ جنگ حنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب کے لوگوں کے ساتھ آخری جنگ تھی. مطلب یہ کہ یہ عرب کی آخری سول وار تھی. اب یہ اسلامک اسٹیٹ مڈل ایسٹ میں ایک نئی سپر پاور بن کر رائز ہونے لگی. اور یہ بات اس وقت سپر پاور رومن اور پرشین امپائر کے گلے میں پھنس رہی تھی. اور مسلمان یہ بات جانتے تھے, so they started to gather an army of 30,000 for the battle of Tabuk. طائف کا محاصرہ کرنے کے بعد پورے عرب کو یہ یقین آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری رسول ہیں, اور پورے عرب سے لوگ اسلام کی طرف آنے لگے اور یہ اسلامک امپائر پورے عرب میں پھیل گئے. اب عرب میں مسلمانوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا, لیکن عرب سے باہر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر عرب کو یونائٹ ہوتے دیکھ کر بالکل بھی خوش نہیں تھے. اور اب افواہ پھیلنے لگی کہ رومن امپائر بہت بڑی فوج لے کر مسلمانوں کی طرف آ رہی ہے. کچھ لوگ کہتے تھے کہ 4000, لیکن کچھ لوگ کہتے تھے کہ 1,00,000 کی آرمی آ رہی ہے. اس لیے مسلمان ہر وقت الرٹ رہنے لگے. تو پھر آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب رومن امپائر کا سامنا کرنا ضروری ہے. ہجرت مدینہ کے 9 سال بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے سارے ٹرائبز کو بلا کر کہا کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر کا سامنا کرنے جا رہے ہیں اور ہر کوئی اس جنگ میں ضرور شرکت کرے۔ اس سے پہلے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا فیصلہ کرتے تو یہ بات راز رکھتے کہ ٹارگٹ کون ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر بتا دیا کہ ٹارگٹس رومن ہے اور ہر مسلمان کا اس جنگ میں شامل ہونا فرض قرار دے دیا گیا۔ یہ جنگ عرب کی شدید ترین گرمی میں ہوئی اور اس وقت عرب میں گیس پڑا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جس طرح بھی اس آرمی کی مدد کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں، اور پھر ایک زبردست سینیریو بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہر اچھے کام میں ایک قدم پیچھے رہتے تھے، اس بار جیتنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے اپنی دولت کا آدھا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے اور اپنی ساری دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، اور پھر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آگے ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تو اتنا مال دیا کہ اس آرمی کی ضروریات کا 1/3 حصہ پورا ہو گیا۔ وہ مدینہ کے بازار کے سب سے مالدار شخص تھے، اس لیے انہوں نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار تک ڈونیٹ کر دیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بھی بہت سے گھوڑے، اونٹ اور سکے ڈونیٹ کیے۔ کچھ غریب صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس آرمی کے لیے اپنا فرض ادا کیا، جن میں سے ایک نے تو ساری رات محنت کر چند کھجوریں اکٹھا کی، وہ بھی اس آرمی میں ڈونیٹ کر دی۔ یہ آرمی 30,000 تک پہنچ گئی، عرب کی سب سے بڑی آرمی۔ لیکن اتنی ساری ڈونیشن کے باوجود بھی اس آرمی کو مینج کرنا بہت مشکل تھا۔ مدینہ سے نکلتے وقت ہر 18 صحابہ کے پاس ایک اونٹ تھا جس پر وہ باری باری سفر کرتے تھے، اور سفر بہت لمبا تھا۔ راستے میں کھانا پینا ختم ہو گیا تھا تو مجبوراً مسلمانوں کو کچھ اونٹ ذبح کرنے پڑے۔ راستے میں ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ کے سلو ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، تو انہوں نے اپنا اونٹ چھوڑ کر پیدل سفر کرنا شروع کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جو شخص پیچھے رہ گیا اسے منافق ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ آخر کار بہت مشکلوں کے بعد مسلمان تبوک پہنچ گئے، جو مدینہ اور ڈمیسکس کے درمیان میں تھا، لیکن رومن آرمی تو وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ رومن اتنی بڑی مسلم آرمی دیکھ کر ڈر کر بھاگ گئے، اور کچھ اسکالر کہتے ہیں کہ اصل میں وہ فوج آئی نہیں تھی، بلکہ یہ تو صرف ایک افواہ تھی۔ جو بھی ہو، یہ بات پوری دنیا مانتی ہے کہ مسلمان رومنس کے بارڈر تک گئے تھے اور انہیں جنگ کی دعوت دی تھی، لیکن رومن امپائر لڑنے کے بجائے چپ رہے۔ اس کمپین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ رومن امپائر کے جو پپٹ سٹیٹ تھے انہوں نے رومن امپائر کو چھوڑ کر مسلمانوں کے آگے سرنڈر کر دیا۔ آئل جو ایجپٹ کے قریب ایک جگہ کا نام تھا، اس کا لیڈر جوہانا امن کے بدلے میں ٹیکس دینے پر راضی ہو گیا۔ جربا اور ایزرو جو شام کے ہی علاقے تھے، ان کے لوگ بھی اینولی 100 سونے کے سکے ٹیکس دینے پر راضی ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنے گھوڑ سواروں کے ساتھ دومتیل جندل جو سیریا کے راستے پہ ایک امپورٹنٹ علاقہ تھا۔ دومتیل جندل ایک دور کا علاقہ تھا جس کے لوگ سیریا کی طرف جانے والے قافلے کو لوٹتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دومتیل جندل کے ایک کرسچن لیڈر اکیتر کو پکڑنے کے لیے بھیجا۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اور جب اس نے ٹیکس دینا ایکسپٹ کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی چھوڑ دیا۔ 20 دن تبوک میں رکنے کے بعد مسلمانوں نے واپس مدینہ جانے کا فیصلہ کیا۔ بنا جنگ کے ہی مسلمانوں کو وہ فائدہ ملا جو جنگ کے بعد ملنا تھا۔ منافقین سامنے آ گئے اور اسلام کا جلال ہر طرف پھیل گیا۔ یمن، بحرائن، نجد اور آخر کار طائف تک کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب عرب میں
کوئی بھی قبیلہ یا پاور ایسی نہیں بچی تھی جو مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہو سکے۔ مسلم امپائر کے بارڈر ڈائریکٹلی رومن اور پرشین امپائر کے ساتھ جڑنے لگے۔ پورا عرب بت پرستی کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آنے لگا، اور اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن بھی پورا ہو گیا، کیونکہ یہ جنگ تبوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جنگ تھی، اور اس کے کچھ ہی سالوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن آ گیا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ 23 سال تک لوگ اسلام کی طرف لانے کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کے سربراہ بن چکے تھے۔ پورا عرب اپنی بت پرستی چھوڑ کر اسلام کی طرف تیزی سے آ رہا تھا۔ یہ اسلامک امپائر اب ایک گلوبل پاور بن چکی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن مکمل ہونے والا ہے۔ عرب فتح کرنے کے بعد یہ خبر پوری دنیا میں پھیل گئی کہ عرب میں ایک نبی آئے ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ پورے عرب کو ایک ہی خدا کی طرف یونائٹ کر دیا ہے۔ اس کے بعد پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈسکشن ہونے لگی، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننے کے لیے دور دور سے آنے لگے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے پہلے اور آخری حج کی طرف روانہ ہونے لگے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع خطبہ دیا۔ اس خطبے سے صرف 10 سال پہلے جنگ بدر میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 313 مسلمان تھے، لیکن اب صرف 10 سال بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان تھے۔ وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سب سے پہلے ریسزم ختم کرنے کا حکم دیا۔ کسی گورے کو، کسی کالے پہ، کسی عربی کو، کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق پر بھی بات کی۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں کی ان میں سے آج بھی کچھ UN چارٹر کا حصہ ہیں۔ اس خطبے میں کھڑے سب لوگوں نے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر ایک مشہور خطبہ دیا، جس میں ہزاروں مسلمانوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس سے پہلے بھی غزوہ تبوک کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے مدینہ کے لیڈر بنا کر چھوڑا تھا، اور فرمایا کہ علی کی نسبت میرے ساتھ ویسے ہی ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ پہنچے، لیکن کچھ دن بعد ہی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے، اور یہ بیماری دھیرے دھیرے بڑھتی گئی۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں امامت کروائی، لیکن اپنے آخری دنوں میں جب بہت زیادہ کمزوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امامت کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گزارے۔ بیماری اتنی بڑھ چکی تھی کہ اب علاج ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ پھر آخر ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے سے آواز آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکی ہے۔ خير رسول الله فاختار الرفيق الأعلى من الجنة وبها رسول الله۔ مان لو جیسے پوری دنیا کا وقت تھم سا گیا ہو اور پورا عرب زور زور سے رو رہا تھا۔ لوگ مان نہیں رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ ابھی تو اسلام نے پوری دنیا میں پھیلنا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آہستہ آہستہ یہ خبر پوری دنیا میں پھیل گئی اور سب لوگ زور زور سے رونے لگے، جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا اور اپنی تلوار نکال کر کہنے لگے کہ جو شخص بھی یہ بولے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کچھ وقت کے لیے اللہ کے پاس گئے ہیں اور وہ واپس آئیں گے۔ ان کا اشارہ اس واقعے کی طرف تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوئی طور پر گئے تھے اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو لگا تھا کہ وہ وفات پا چکے ہیں، لیکن وہ واپس آ گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لگتا تھا
کہ ابھی تو رومن اور پرشین امپائر کو فتح کرنا باقی ہے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کیا تو رومن اور پرشین امپائر کو فتح کروائیں گے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ بیٹھ جاؤ، لیکن وہ پھر بھی تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ منبر پر چڑھے اور فرمایا کہ جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے وہ جان لیں کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر انہوں نے قرآن کی وہ آیت تلاوت فرمائی جو جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، جس کا ترجمہ ہے اور محمد ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر یہ وصال پا جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پڑ جاؤ گے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور زمین پر گر پڑے۔ باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی فرمایا ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ آیت ہم نے پہلی بار سنی ہو۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی سپیچ ختم کی تو سب کو یقین ہو گیا کہ حضرت محمد سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔